बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों की तरबियत और 21वीं सदी के 21 बड़े चैलेंजेस, आज हम इस मौजू पे अपनी बात शुरू करने जा रहे हैं। और ये मौजू ऐसा एहसास भी है, सेंसिटिव भी है, और इसका ताल्लुक़ हमारे मुस्तक़बिल के साथ है, हमारी मुस्तक़बिल की नस्लों के साथ जुड़ा हुआ है। और अगर आज हम इन इश्यूज़ के ऊपर, इन चैलेंजेस के ऊपर कोई काम नहीं करेंगे, अपने बच्चों की तरबियत उन चैलेंजेस के अगेंस्ट नहीं कर पाएंगे, तो हमारी नस्लें हमारे हाथों से निकल जाएंगी। बीइंग अ मुस्लिम हमें इन इश्यूज़ के ऊपर, इन चैलेंजेस के ऊपर नज़र रखनी है और उनको टैकल करना है। और एट द एंड हम इसके साथ ये भी बात कर रहे होंगे कि इनको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, इनको कैसे टैकल कर सकते हैं, इन चैलेंजेस का कैसे मुकाबला कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं। आज हमारा पहला जो चैलेंज है, जो फ्यूचर का सबसे बड़ा चैलेंज है मेरी नज़र में, वो है दहरियत, एथिसिज्म। दुनिया का फास्ट ग्रोइंग, आप यूँ रिलीजन कह लें, या आप सेक्ट कह लें, या तबका कह लें, या ग्रोह कह लें, इंसानियत का ग्रोह है वो है जो दहरियत के ऊपर यकीन रखता है। यानी उन्होंने इसको लिबादा तो ये दिया है, नाम तो ये दिया है ह्यूमनिज़म, यानी इंसानियत। उनके नज़दीक ये है कि इंसानियत सबसे बड़ा मज़हब है और कोई खुदा नहीं है, कोई मज़हब इस इंसानियत के मज़हब से बड़ा नहीं है। लिहाजा जो भी चीज़ इंसान के मफाद में बेहतर है, जो इंसान चाहता है, जो इंसान करना चाहता है, वो सुप्रीम लॉ है, वो सबसे बड़ा है। और बेसिकली ये अगर इनके बैक एंड पे जाएंगे तो ये सारे वो लोग हैं जो खुदा बेजार तहज़ीब चाहते हैं, जो खुदा के, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, खुदा के वजूद के इनकारी हैं। गूगल के सर्वे के मुताबिक 2001 में जो पूरी दुनिया में ऐसे लोग जिन्होंने अपने मज़हब के खाने में, रिलीजन के खाने में नो रिलीजन लिखा, उनकी तादाद 8% थी। और एक अंदाज़ा ये किया जा रहा है, मुख्तलिफ आर्टिकल्स के अंदर ये आ रहा है कि इस वक्त जो दुनिया में जो मज़हब को ना मानने वालों की तादाद तकरीबन 12 से 13% पर जा चुकी है। ये वो लोग हैं जो ओपनली अलल ऐलान ये कहते हैं कि मेरा मज़हब के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, मेरा कोई मज़हब नहीं है। अदरवाइज़ बड़ी तादाद ऐसी है जो किसी वजह से, किसी खौफ की वजह से, किसी डर की वजह से, या किसी मसलहत की बुनियाद पे वो अपना रिलीजन को तो कोई ना कोई शो कर रहे होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वो किसी रिलीजन को नहीं मानने वाले होते। तो इस वक्त का जो बहुत बड़ा चैलेंज है, और मगरबी तहज़ीब का जो सबसे बड़ा इस वक्त का हथियार है, वो यही है कि इंसान को अनदेखे खुदा से दूर कर दिया जाए और उसके सामने ये बयान कर दिया जाए, उसके सामने इस तरह से एक्सप्लेन कर दिया जाए कि वो उन्हीं चीज़ों को रियलिटी माने जो उसकी नज़र के सामने हो रही हैं, और उस चीज़ को जो गैब की चीज़ें हैं, जो जिसके ऊपर उसका नज़र, उसका दिमाग, उसका ज़हन नहीं काम करता, उसको मानने से इनकार कर दे। पिछले दिनों मुझे एक कॉल आई कनाडा से एक खातून की, और उनका एक बच्चा है, कोई 20-22 साल का बच्चा है, और वो उसके हवाले से बहुत परेशान थी कि वो एथिसिज्म का शिकार हो गया है, एथिस्ट लोगों के हाथ चढ़ गया है, और वो इस्लाम के ऊपर और मज़हब के ऊपर इतनी अजीब अजीब बातें करता है, ऐसे ऐसे सवालात उठाता है कि मेरे पास उनका कोई जवाब नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली दूसरी तरफ जिन लोगों ने इसको टैकल करना था, जिन्हें इसको जवाब देना था, जितने भी हमारे यहाँ उलमा हैं, इल्ला माशाल्लाह बहुत आटे में नमक के बराबर कुछ लोग हैं जो इस चैलेंज को समझते भी हैं और इसका मुकाबला भी करते हैं। अदरवाइज़ हमारे मसाइल इतने छोटे हो गए हैं, हम इतनी छोटी छोटी चीज़ों में उलझ गए हैं कि जिसके नतीजे में इस बड़े चैलेंज का मुकाबला करना हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं रहा। और आप किसी भी जामे मस्जिद में चले जाएं, किसी भी बड़े मजहबी, इल्ला माशाल्लाह कोई बड़ी लेवल के सेमिनार हों या बड़े लेवल के कॉन्फ्रेंसेस हों तो कोई बात हो, अदरवाइज़ हमारी बातें मसलक से और दूसरे को काफर करार देने से और इससे थोड़ी बहुत किसी कहानियों से आगे नहीं निकल पाती। जबकि दुनिया को इस वक्त बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। उम्मत इस वक्त दुनिया में 24% होने के बावजूद कहीं पे कंसीडर नहीं हो रही, इसलिए कि हमने साइंस और टेक्नोलॉजी को छोड़ दिया। और जब साइंस और टेक्नोलॉजी को छोड़ दिया, उस इल्म के जदीद तरीन ज़राए को हमने छोड़ दिया, तो जो जिन्होंने इल्म हासिल किया, जिन इस लेवल पे साइंस और टेक्नोलॉजी में पहुंच गए, उनकी बात को ऑथेंटिक समझा जाता है। आम पब्लिक जो उनके दस्तरस में आ चुकी है, सोशल मीडिया के ज़रिए, मुख्तलिफ साइट्स के ज़रिए, ऐप्स के ज़रिए उनके कंट्रोल में आ चुकी है, और वो उन पे जो चीज़ जैसे चाहें उनके दिमागों पे असर अंदाज हो रहे हैं। लेकिन हम, पहली बात है कि इस तरह की हर चीज़ को पहले मरले पे फतवा देते हैं कि हराम है, और जब दुनिया सारी उस पर आ चुकी होती है तो हम बादल नखास हम आ तो जाते हैं, लेकिन हम वहाँ पे भी कोई ख़ास रोल अपना प्ले नहीं कर पाते। तो अगर आप अपने आने वाली नस्लों को बचाना चाहते हैं, अपने आने वाली नस्लों को
سیکیور کرنا چاہتے ہیں تو انہیں اس بڑے چیلنج سے، ایتھیسزم کے چیلنج سے، دہریت کے چیلنج سے، الہات پرستی کے چیلنج سے آپ کو بچانا ہوگا. ادروائز، اور یہ صرف اسلام کے ساتھ نہیں ہے، تمام مذاہب کے ساتھ ہے. دنیا کا ہر عالمی مذہب اس چیلنج سے اس وقت بری طرح متاثر ہو رہا ہے. وہ یہودی ہیں، وہ عیسائی ہیں، وہ مسلمان ہیں، ہر ایک کے اندر جو دین بیزار طبقہ ہے وہ آ رہا ہے. لیکن باقیوں کا معاملہ تھوڑا سا مختلف اس لیے ہے کہ ان کے ہاں ویسے ہی دین میں اتنی تحریفات ہو چکی ہیں کہ وہ بہت ساری چیزیں ایڈ بھی کر دیں تو مسئلہ نہیں ہے. لیکن اسلام کیونکہ ابھی آخری مذہب ہے اور اس نے قیامت تک رہنا ہے، اس کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. اور پھر اس وقت دنیا میں بہت بڑے بڑے تھنک ٹینکس ہیں جو اس پہ کام کر رہے ہیں. بگ بینگ تھیوری سے لے کر آج وہ جو جدید دور کے جو بڑے بڑے فلاسفرز ہیں، اس میں ایک بڑا نام ہے نو ہراری کا، جس نے بریف ہسٹری آف ٹمارو میں یہی لکھا ہے کہ فیوچر کا انسان خود خدا ہو جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک. اس نے انسان کی تاریخ کو 3 مراحل میں بیان کیا: ہومو ریکٹس، ہومو سیپین اور ہومو ڈیوس. اس وقت کا انسان ہومو سیپین ہے. آج سے پہلے جو انسان تھا جس میں بندر اور لنگور اور چمپینزی اور یہ گوریلاز وغیرہ ایک ہی، اس میں تو ہومو ریکٹس تھا. اور اب فیوچر کا انسان جو ہے وہ ہومو ڈیوس ہو جائے گا، یعنی خدا نما انسان ہو جائے گا. اس میں بھی اس نے کہا انسان 2 طرح کے ہوں گے، انسان خدا نما انسان اور بندر نما انسان. تو یہ وہ چیلنج ہے جس کو، اور پھر پاکستان میں بھی ایسے بے شمار ادارے موجود ہیں، اور خاص کر کے حود بھائی اپنی پوری NGO چلا رہے ہیں جو پاکستان میں ہلات کو، پاکستان میں دہریت کو پھیلا رہے ہیں. اور باقاعدہ ان کی کتابیں، جتنی بھی حالات کے اوپر جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، آپ حیران ہوں گے کہ یہ جو کتاب ہومو ڈیوس جس کی میں بات کر رہا ہوں، کراچی کے ایک بڑے اسٹور پہ ہم گئے، ان کے ساتھ ہماری اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی. انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ بکنے والی کتاب یہ ہے. پاکستان میں وہ کتاب اتنی بک رہی ہے تو آپ انٹرنیشنل دنیا میں اور اس کا امپیکٹ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو ہمیں اپنے بچوں کو اس چیلنج سے بچانا ہے. آپ اپنے بچوں کو اس چیلنج سے کیسے بچا سکتے ہیں، اور ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں، کن بنیادوں پہ کریں کہ وہ اس چیلنج سے نبض آزما ہو سکیں، اور کل اللہ نہ کرے وہ دہریت کا شکار ہو جائیں یا الہات پرستی کا شکار ہو جائیں، یا الہات پرستی پہ نہ بھی جائیں. ان کے لیے خدا کا ہونا اور نہ ہونا کوئی معنی نہ رکھے، وہ سیکولر ہو جائیں، وہ روشن خیال ہو جائیں، اور ان کے لیے عبادت، ان کے لیے اللہ کی بات ماننا کوئی بڑا معنی نہ رکھتی ہو. تو ہمیں بچوں کو، اور پھر دیکھیں دہریت کا نقصان کیا ہوگا. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جی دہریت کا یا الہات پرستی کا سے اسلام کو کیا خطرہ ہے؟ اسلام کو نہیں خطرہ، میں کہتا ہوں کہ اس سے انسانیت کو خطرہ ہے. انسانیت کو اس لیے خطرہ ہے کہ جب آپ خدا بیزار تہذیب ہو جائے گی، نعوذ باللہ من ذالک، یا خدا کے وجود کا انکاری ایک تہذیب ہوگی، اس کے لیے پھر ہر وہ چیز جائز ہے جو اس کے من کو اچھی لگے. ہر وہ چیز جائز ہے جو زیادہ سے زیادہ وہ قانون، ایسے قانون کو فالو کرے گا جس میں اس کے لیے کسی دوسرے انسان کا رائٹ نہ مارا جائے. وہ شراب پیتا تو پیتا رہے، وہ اگر کسی دوسرے فرد کے ساتھ رضا کے ساتھ زنا کرتا تو کرتا رہے، بس اس میں صرف رضا شامل ہو، کسی کی زبردستی، زور زبردستی شامل نہ ہو، رضا کے ساتھ جو کرنا چاہے کرے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس الہات پرست معاشرے کا یا الہات پرست جو طبقہ ہے اس کا اسلام کو یا آنے والی نسلوں کو کیا خطرہ ہے اس سے. تو پہلے تو سب سے پہلا خطرہ تو یہ ہے کہ جب آپ کسی ایسی ہستی کو نہیں مانتے جو آپ کو دیکھ رہی ہے، جو آپ کے خفیہ معاملات کو بھی، آپ کے اجتماعی معاملات کو بھی دیکھتی ہے، اور آپ نے کسی ایسی ہستی کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، تو پھر تو آپ دنیا میں جو چاہیں کرتے پھریں، پھر تو آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں. صرف آپ یہ دیکھیں گے کہ قانون دیکھ نہ رہا ہو، قانون کی نظر میں نہ رہا، آپ چھپ کے کسی کے ساتھ زیادتی کریں، کسی کے ساتھ کسی کو قتل کر دیں، بس قانون کی نظر میں نہ آئے تو جائز ہے. اور پھر آپ کا نفس جو چاہے کرتا پھر شراب پئیں تو پئیں، کسی کے ساتھ زیادتی کریں، زنا کریں، جو بھی کرتے رہیں کریں، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. اور اس کے اندر میں ایک اور پرابلم جو بہت بڑے پیمانے پہ آنے والی ہے وہ ہے، کیونکہ آپ پھر انسان آزاد ہو جاتا ہے کہ میں اپنی باڈی کے ساتھ جو کرنا چاہوں کروں، میں اپنی باڈی کو کاٹ دوں، میں نشہ کروں، میں شراب پیوں، میں کوکین پیوں، میں کچھ بھی پیوں، اس سے ظاہر ہے قانون کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو میں اپنی ذات کے لیے کر رہا ہوں. اور نتیجتاً آپ دیکھتے ہیں دنیا میں اس وقت جو ڈرگز ہے اور جو یہ منشیات بہت زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے، منشیات کا استعمال بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، اس لیے کہ قانون کے نظر میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ باہر جا کر کسی دوسرے فرد کو نقصان نہ پہنچائے، باقی جو مرضی کرتا پھرے. تو اسلام نے تو صرف معاشرے کے لیے نہیں، اس کی اپنی ذات کے لیے بھی ایسے قانون دیے ہیں کہ جو اس کی ذات کے لیے بہت اچھے ہیں، اس کی ذات کی ڈیولپمنٹ کے لیے اور اس کی ذات کی بہتری کے لیے بھی بہت اچھے ہیں. پھر آپ کی دنیا میں جب آپ قانون ضابطہ توڑ دیتے ہیں تو جو انسان پیسہ کماتا ہے جتنا کماتا چلا جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور جو نہیں کما پایا، غریب ہے، کسی اس کو موقع نہیں ملے، تو وہ غریب سے غریب تر ہوتا چلا جائے.
اور آپ دیکھتے ہیں کہ دولت کی تقسیم اب اس ترتیب سے ہو گئی ہے کہ 96% دولت صرف 1 to 2% لوگوں کے پاس ہے، اور 4% دولت پہ باقی جو 98% لوگ ہیں گزارا کر رہے ہیں، اور یہ اگلے آنے والے چند سالوں میں یہ مزید کم ہوتی چلی جائے گی، دولت چند ہاتھوں میں منتقل ہو جائے گی، کیونکہ قانون یہی ہے کہ جو کمائے وہ کمائے، میں کوئی صدقے کا، خیرات کا، زکوٰۃ کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے وہ بڑا زبردست قسم کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ عادلانہ نظام بھی ہے، اور جو انسانی فطرت ہے اس کے قریب ترین ہے۔ تو اب ہمیں اس چیلنج سے اگر اپنے بچوں کو بچانا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ آج کا جو میں دوسرا اس کا ٹاپک ہے، پہلی بات یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں میں اللہ سے محبت پیدا کریں، اللہ کا ڈر پیدا نہیں کریں، اللہ کا خوف پیدا نہیں کریں۔ ہمارا حل یہ ہے کہ ہم اللہ کی محبت سے زیادہ اللہ کا خوف اس کے دل و دماغ میں بٹھاتے ہیں۔ خوف سے انسان اتنی چیزیں نہیں کرتا جتنی کہ محبت سے کرتا ہے۔ خوف زیادہ سے زیادہ انسان کو یہ دیکھتا ہے کہ دیکھ تو نہیں رہا، وہ بندہ دیکھ تو نہیں رہا، ٹھیک ہے کر۔ محبت میں انسان اس کی عدم موجودگی میں بھی انسان وہ کام کرنے سے ڈرتا ہے جس سے اس ذات کو جس سے وہ محبت کر رہا ہے اس کو دل ہزاری ہو سکتی ہے۔ اور دوسرا کہ جب اس کے دل میں محبت پیدا ہوگی تو وہ محبت سے کبھی بھی اس کے خلاف جذبات اس کے پیدا نہیں ہوں گے۔ ڈر سے ہمیشہ اس کے خلاف جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ انسان ڈر میں کیا کرتا ہے؟ کمزور ہے تو ڈر کے رہے گا، جب کبھی اسے یوں لگے گا کہ میں اب اتنا طاقتور ہو گیا کہ میں اس کے خلاف کچھ بات کر سکتا ہوں تو ریئیکٹ کرے گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ بچوں میں اللہ سے محبت، اللہ کی رحمت، اللہ کی مہربانی، اللہ کی یہ چیزیں آپ پیدا کریں، اور بچے اللہ سے محبت کرتے ہوں، نہ کہ بچے اللہ سے ڈرتے ہوں۔ اور یہ ہمارے عالمیہ یہ ہے کہ علماء حضرات بھی اور جو معلمین ہیں وہ بھی زیادہ ہے بچوں میں، یا چھوٹے بچوں خاص کر کے میں بات کرتا ہوں، وہ بے شمار واقعات ہمارے سامنے ہوئے کہ بچوں کو بہت زیادہ ڈرا دیا جاتا ہے۔ دوسرا کام یہ کریں کہ آپ خود رول ماڈل بنیں۔ بچہ اس وقت زیادہ چڑھتا ہے جب آپ اسے کچھ کام بتا رہے ہوتے ہیں اور خود نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلا اپنے بچے کو کہتے ہیں نماز پڑھو اور آپ نماز نہیں پڑھتے، یا بچوں کو کہتے ہیں آپ سچ بول، آپ خود سچ نہیں بولتے، تو اس کے نتیجے میں بچہ کیا ہوتا ہے؟ بچہ ریلیکٹنٹ ہوتا ہے، بچہ اس سے ذرا ریئیکٹ کرتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی، خود تو نہیں کہتے، مجھے کہتے ہیں کرنے کو۔ اور آپ خود جتنا اللہ سے محبت کا اظہار کر رہے ہوں گے، نماز میں خشوع و خضوع ہوگی، قرآن پڑھتے ہوئے آپ خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھ رہے ہوں گے اور اللہ کا ذکر کر رہے ہوں گے، تو بچے اللہ سے جڑیں گے۔ پھر اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ان کی ملاقاتیں کروائیں، تاکہ جو میڈیا کا شر ہے یا جو اس طرح کے اولاد پرست طبقے ہیں وہ اپنے دائرے میں سر میں لے لیتے ہیں، بچوں کو ایک اچھی اجتماعیت ان کی بنائیں، ان اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا کریں گے تو اس کے نتیجے میں وہ بچ جائیں گے۔ کوشش کریں گے 3 4 5 سالوں میں اگر اللہ تعالیٰ وسائل دے تو اللہ کے گھر کی انہیں زیارت کروائیں۔ اللہ کے گھر اور اللہ کے نبی کے در پہ جب حاضری ہوتی ہے تو انسان کا ایک من جو ہے وہ بہت اجلا ہو جاتا ہے، وہاں ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، اللہ کا ایک واقع ایک نظر آتا ہے کہ اللہ کا جلال جمال نظر آ رہا ہوتا ہے۔ چوتھا بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ بچوں کے سوالات کو کل نہ کریں، اس کو رسپانس کریں اور اس کو اچھے طریقے سے۔ اب دیکھیں انسان کریوسٹی ہوتی ہے انسان کے اندر، انسان تجسس سے بھرا ہوا ہوتا ہے، وہ سوالات کرتا ہے، اور بجائے اس کے کہ آپ اس سے سنب کر دیں تم کیا سوال لے کے بیٹھ گئے ہو اور کیا بات کر رہے ہو، ایسی باتیں نہیں کرتے، ایسے گناہ ہو جاتا ہے، اللہ کفر ہو جاتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے انبیاء علیہ السلام کو نہیں ایسا روکا۔ اب 2 واقعات ہمیں قرآن کے اندر ایسے ملتے ہیں جس کے اندر اگر آج ہم بات کریں تو شاید ہمارے اوپر فوری فتویٰ لگ جائے۔ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ تو کیسے ان مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، تو اللہ نے پوچھا کہ کیا آپ کو ایمان نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا ایمان تو ہے، دل کی تسلی چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا اچھا تو پھر ایسا کرو کہ 4 پرندے لو، ان کو اپنے آپ کے ساتھ مانوس کرو، اور کچھ عرصہ اس طرح گزرا، آپ وہ پرندے کو بلاتے تھے، پرندے سارے آ جاتے تھے۔ پھر اللہ میاں نے حکم دیا اچھا ان سب کو ذبح کرو، ان کا گوشت بناؤ، ان کے گوشت آپس میں مکس کرو، اور پھر ان کو 4 مختلف پہاڑیوں پہ رکھ دو، اور اب آپ آواز دو کسی پرندے کو، اور وہ پرندہ مختلف جگہ سے گوشت کی بوٹیاں آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے معجزہ دکھایا، اپنے برگزیدہ پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیمو کروا کے دکھایا۔ اور پھر دوسرا واقعہ جو حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں کہ ایک سفر میں انہوں نے ایک بستی سے گزر ہوا، جو بستی بالکل پرانی بوسیدہ ہو چکی تھی، ہڈیاں وہاں لوگ مر چکے تھے، ہڈیاں بھی گل سڑ چکی تھی، تو اللہ نے کہا کہ اللہ میاں تو کیسے ان کو زندہ کرے گا؟ تو اللہ میاں نے ان پہ پھر ایک پورا تجربہ کر کے دکھایا۔ تو بچوں کے سوالات کو آنسر کریں، اور اگر آپ کو خود سوال نہیں آتا تو آپ کسی اچھے پڑھے لکھے سے اس سوال کا جواب دیں۔ جب آپ کریوسٹی کو کل کریں گے، آپ سوال کو روکیں گے، نتیجتاً تذبذب بڑھے گا، نتیجتاً اس میں اشکالات بڑھیں گی، تو لہٰذا آپ بچوں کے سوالات کو رسپانس کریں۔ جو 5ویں چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ بچوں کو اسلامی لٹریچر سے آپ متعارف کروائیں۔
آپ ان کے اندر وہ سوالات جو فیوچر میں کوئی ان کے ذہن میں ڈال سکتا ہے، آپ ان کے ذہن میں ڈالیں اور پھر ان کا بچوں کو کہیں کہ آپ اس کا جواب تلاش کر کے دیں، اور آپ ان کو اس کی کتابیں پرووائڈ کریں، آپ اس کو اس کے متعلقہ لٹریچر پرووائڈ کریں یا ان طرح کے لوگوں سے اسے ملوائیں تاکہ وہ بچوں کو ان کے سوالات کا تسلی بخش جواب دے سکیں۔ المیہ تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایسے علماء کی تعداد بھی بہت کم ہے کہ جو بچوں کے جو جدید نسل ہے، بہت دائرہ شوپ ہے آج کا بچہ کمپیریٹلی بہت ایکسٹرا ہے، جو ڈائریکٹ آئی ٹی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، اس کی معلومات میں، اس کی انفارمیشن میں بہت زیادہ وسعت آ چکی ہے۔ اگر آپ ان بچوں کو بغیر رسپانس کیے، بغیر ان کو کوئی جواب دیے یا بغیر ان کو کوئی پراپر ٹیکل کیے، ہینڈل کیے، اگر آپ ان کو سنب کریں گے، ان کو روک دیں گے تو نتیجتاً پھر وہ بچہ ریئیکٹیو ہوگا، اور جب اسے موقع ملے گا وہ اس ساری حدود و قیود سے نکلتا چلا جائے گا۔ آپ کوشش کریں کہ یہ پابندیاں خود ایکسیپٹ کرے، شعوری طور پر ایکسیپٹ کرے رادر دن کہ آپ اس پہ امپوز کر رہا ہوں۔ اور یہ میں بہت سارے واقعات آپ نے بھی دیکھے ہوں، مجھے بھی کئی دفعہ ایسا ہوا کہ جن فیملیز نے اپنے بچوں کو ذہنی ان کی نشو و نما سے زیادہ ان کو پابندیوں کے ساتھ اسلام کی پابندی کروائی یا دینی شعائر کی پابندی کروائی، جب کبھی ان کو موقع ملا، کہیں یونیورسٹیز میں آ گئے، کسی کالج میں آ گئے یا کسی وہ سب سے پہلے ان ساری پابندیوں کو انہیں ہٹایا۔ لہٰذا کوشش کریں کہ کوئی بھی پابندی آپ بائی فورس نہ لگا رہے ہوں، آپ شعوری طور پر اس کی تربیت کر کے، اس کے شعور میں، اس کی کانشیسنس میں، اس کی کوگنیٹو ڈومین میں جا کے وہ چیز ڈیولپ کریں، اور پھر وہ بائی چوائس اس چیز کو اڈاپٹ کرے۔ جب وہ بائی چوائس اس چیز کو اڈاپٹ کرے گا تو پھر اس کے لیے کوئی بھی دلیل، کوئی بھی چیز اس کے لیے معنی نہیں رکھے گا، خود اس کو رسپانس کرے گا، خود اس کے خلاف کوئی اگر بات بھی کرے گا تو اس کو وہ ٹیکل کرے گا۔ آپ نے اس کو امپوز کیا ہوا، وہ جا کر پھر سوسائٹی میں اس کا مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ اس امید اور اس دعا کے ساتھ کہ ہم اس بڑے چیلنج کو سمجھ سکیں گے اور اس چیلنج کے مطابق اپنے بچوں کو تیار کر پائیں گے، ہم آنے والی نسلوں کو اگر ٹھیک طرح سے تربیت نہ کر پائے تو ہمارا فیوچر بڑا مخدوش ہو جائے گا، بچے ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے۔ اور آپ تصور کریں کہ آپ بڑھاپے کی عمر میں ہیں اور بچے کسی ایسی تہذیب کے ساتھ وابستہ ہو گئے ہیں اور نعوذ باللہ من ذالک اسلام کے دائرے سے نکل گئے ہیں، یا کل روز قیامت اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں یہ فیصلہ کریں کہ آپ تو جنت میں جائیں گے لیکن آپ کے بچے جو ہیں وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ آپ تصور کریں اس وقت آپ کا کیا عالم ہوگا۔ اس سے پہلے کہ یہ نسل آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے، آپ کو کچھ کوشش کرنی ہے اور مل جل کے کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے آنے والی نسلوں کو حفاظت میں رکھے اور ان کو اسلام سے، اللہ سے، اللہ کے رسول سے، قرآن سے جوڑے رکھے۔ بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا۔